शालोम। इस एशिया में आप सबों की सलामती हो। तो आप इस कलाम को सुन पा रहे हैं एशारी मिल हिंदी उर्दू बाइबल यूट्यूब चैनल पर। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब नेक्स्ट कोई भी नया टॉपिक आए तो वक्त रहते आपके पास उसका नोटिफिकेशन आता रहे। तो हम जब अक्सर अपनी बाइबल पढ़ते हैं अपनी ज़ुबानों में, यानी अपनी ट्रांसलेशन, जो भी जिस ज़ुबान में हम कलाम को समझते हैं तो पढ़ते हैं। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। ये सब ने हमने सुन रखा है, पढ़ रखा है, अपनी ज़ुबानों में याद कर रखा है। आदि विच शब्द सी, शब्द परमेश्वर दे संग ही, शब्द ही परमेश्वर सी। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। इब्तिदा में कलाम तो था, लेकिन वो कलाम क्या था, कैसा था, किस तरह था। फिर हम पढ़ते हैं कि खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया, लेकिन ज़मीनों आसमान को पैदा किसने किया? आपके मन में आ रहा होगा खुदा ही ने तो ज़मीनों आसमान को पैदा किया, लेकिन कैसे, किसकी मदद से? ज़मीनों आसमान को पैदा करने से पहले भी कुछ मौजूद था, वो था कलाम। आपके ज़रूर मन में यही आ रहा होगा, जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारे हाथों में है बाइबल, वो पहले से ही मौजूद था। लेकिन ज़मीनों आसमान को जिनकी मदद से पैदा किया, सबसे पहले खुदा ने जिनसे ज़मीनों आसमान को बनाया, जाना था, उनको पैदा किया। यानी जिनके द्वारा पैदाइश होनी थी, सबसे पहले ज़मीनों आसमान को पैदा करने से पहले भी कुछ पैदा हुआ, किसी को पैदा किया गया। खुदा और ज़मीनों आसमान के बीच में भी पैदाइश हुई। मुकाशफा, प्रकाश की पोथी, उसका 22 बाब, उसका 13 आयत। मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा हूँ। लेकिन ये तो खुदा ने बाइबल की आखिरी किताब में जाहिर किया कि मैं पहला और आखिरी हूँ। आखिर में तो हैं, इब्तिदा में कहाँ है, यानी शुरुआत में कहाँ है? ये बात तो शुरू में भी लिखी जानी चाहिए। यही बात फिर खुदा को शुरू से भी जाहिर करनी चाहिए थी, जो आखिर किताब में यानी जो मुकाशफा की किताब में ऐलानिया रूह कुद्स की मदद से लिख रहे हैं। हम कलाम में क्या पढ़ते हैं? इब्तिदा में खुदा ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया। ज़मीन और आसमान को पैदा करने से पहले जिनसे और जिनके द्वारा ज़मीन और आसमान को पैदा होना था, सबसे पहले उसको पैदा किया, जो कि अब हम इब्रानी में यानी हिब्रू में पढ़ेंगे, जिसको ट्रांसलेशन बाइबलों में यानी इंसानी अकल ने बहुत मामूली और छोटा शब्द समझकर छोड़ दिया गया। वो है, आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, और इसमें नंबर भी बहुत अहम है, न्यूमेरिकल भी बहुत अहम है। न्यूमेरिकल बेरेशित यानी पैदाइश, उत्पत्ति,
جس کا نومیریکل نمبر ہے 7225، یعنی بیرشت یعنی پیدائش، اتپت، اور اتپت کو عبرانی میں کہتے ہیں بیرشت۔ برا یعنی کریٹ کرنا، پیدائش کرنا، اس کا نمبر ہے 1254۔ ایلوہیم، اب ایل ہے خدا، یہاں پر بھی سیدھا ایلوہیم لکھ دیا، اور ہم آیا ہے ہشمائم سے، یہ دو شبد ہیں، ایل اور ہم آیا ہے یعنی ہے سے، ہلیلویا سے، جس سے شبد ہلیلویا بنا، اور ہشمائم کہتے ہیں آسمان کو، یعنی آسمانی خدا۔ ایل یعنی خدا، ہم یعنی آسمان۔ ایلوہم ہے آسمانی خدا، اور آسمانی خدا نے کس کو پیدا کیا؟ ات کو۔ بیرشت برا ایلوہیم ات، یعنی اس کا مطلب ہے خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان سے سب سے پہلے، زمین و آسمان سے بھی پہلے ات کو پیدا کیا، ات کو کریٹ کیا سب سے پہلے۔ یہ کیا ہے؟ انسانی عقل کے لیے تو یہ دو لفظ ہیں، بہت چھوٹے لفظ ہیں۔ یہ ات ہے، یہ ہے الف اور تاو۔ بیرشت برا ایلوہیم ات، یعنی ابتدا میں خدا نے الف اور تاو کو بنایا، پیدا کیا، کریٹ کیا، زمین و آسمان سے پہلے بھی۔ ہم پڑھتے ہیں نا ابتدا میں کلام تھا، تو وہ کلام جو تھا وہ ہے God created in the beginning ات یعنی الف اور تاو، یعنی شبدوں کو کریٹ کیا۔ شبد ہوں گے تو ہی تو شبد بنیں گے نا، شبدوں کے بغیر تھوڑی شبد بن جائیں گے۔ شبد ہوں گے تو ہی سنٹینس بنیں گے، تو ہی ورڈ بنیں گے، لیکن شبدوں کے بغیر ورڈ کیسے بن سکتے ہیں؟ زمین اور آسمان ورڈ کیسے بنے گے؟ شبدوں سے۔ سب سے پہلے خدا نے الف اور تاو کو پیدا کیا، بنایا، اس کے بعد یہ ورڈ بنا، اس کے بعد ورڈ کو کریٹ کیا، زمین و آسمان۔ یعنی خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے، جن سے زمین و آسمان کی پیدائش ہوئی، الف اور تاو کو پیدا کیا، یعنی ان شبدوں کو پیدا کیا جن سے مل کر شبد بننے تھے، زمین و آسمان بننے تھے، پیدا ہونے تھے۔ اب الف اور تاو ہیں کیا؟ یہ انسانی عقل نے تو چھوڑ دی۔ یہ ہبرو الفابیٹ کے A to Z ہیں، جس سے A to Z بنایا گیا۔ روحانی مطلب بدل کر جسمانی نیت ارادے سے، جس سے آج غلام پیدا کیے جا رہے ہیں، جس کو ہم اسکول سٹڈی کہتے ہیں۔ زمین آسمان پیدا کرنے سے پہلے خدا نے پیدا کیے
کریٹ کیا الف اور تا، اور الف اور تا میں کل 22 لیٹر ہیں۔ زمین و آسمان سے پہلے یہ 22 کریشن ہے، اور ہر ایک لفظ کا اپنا روح ہے، اپنی امیج ہے، اس کا اپنا ترجمہ ہے، اور ساتھ میں نومیریکل انک بھی ہے اور ساتھ میں پکٹوگرافی بھی ہے۔ جو پہلا ہے الف، وہ ہے سائلنٹ، الف درساتا ہے خدا کو۔ پھر ہے بیت اور ہبرو، جو ہے وہ رائٹ سے لیفٹ کو پڑھی جاتی ہے، رائٹ ہینڈ سے لیفٹ ہینڈ کو پڑھی جاتی ہے۔ تو اس کا جو پہلا شبد ہے الف تاب کا، الف ہے، پھر بیت ہے، پھر گمل ہے، پھر دلت ہے، پھر ہے، پھر واو ہے، جو ابراہم کو دیا گیا۔ ابراہم جب نام ہوا تو یہ ہے تھا۔ ہے کا مطلب ہے انوگرہ، محبت۔ واو، زائن، خط، تت، ید، ید ہے، واو ہے۔ ید ہاتھ کا نشان ہے، کیونکہ لکھا ہے یہودی نشان چاہتے ہیں، تو یہ نشان کی لینگویج ہے، امیج کی لینگویج ہے، پکٹوگرافی کی لینگویج ہے۔ کاف، لامد، میم، نون، شمخ، پے، تصد، قاف، ریش، شن، تاو۔ سب سے پہلا لیٹر ہے الف، اور سب سے لاسٹ لیٹر ہے جو 22واں لیٹر ہے، وہ ہے تاو۔ اور الف سائلنٹ ہے، پہلا شبد جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے بھی پہلے، یعنی سائلنٹ، یعنی کچھ بھی نہیں تھا۔ تو جو پیدا ہوئے وہ بائی کریشن ہیں، بائی کریکٹر ہیں، اور ان کے ساتھ سب سے زیادہ جو معنی رکھتے ہیں وہ انک ہیں، نمبرز۔ ہر ایک ورڈ کی، شبد کی ایک اپنی نومیریکل ویلیو ہے۔ الف کی 1000، یعنی ایک، جس کو انسانی عقل سمجھ نہیں پائی جب ٹرانسلیشن بائبل، اور چھوٹا سا 2 شبدوں کا شبد سمجھ کر ٹرانسلیشن بائبلوں میں چھوڑ دیا گیا، اور سیدھا لکھ دیا گیا ابتدا میں خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ یعنی عبری میں، عبرانی میں، ہبرو میں ات، یعنی الف تاب، یعنی الف اور تاب پہلا اور آخری، الف سے لے کر تاب تک پورے 22 کریکٹر ہیں، کریشن ہیں۔ الف ہے پہلا اور تاب ہے آخری۔ لیٹر جو ہیں، شبد جو ہیں، خدا نے کریٹ کیے سب سے پہلے، یہ 22 کریشن ہیں۔ زمین و آسمان کی پیدائش سے شروع ہوئی، جس کا مکاشفہ ہمیں عبرانی میں ملتا ہے، بریشت برا الوہیم ات، یعنی ابتدا میں خدا نے الف اور تاب کو پیدا کیا، یعنی 22 کریکٹروں کو پیدا کیا، اور وچن دے داری ہوا، یعنی الف تاب، اور انوگرہ اور سچائی سے پریپورن ہو کر ہمارے بیچ میں ڈیرا کیا، اور ہم نے اس کی ایسی مہمہ دیکھی جیسی پتا کے اکلوتے کی مہمہ۔ وچن کیا ہے، کون ہے؟ الف تاب، اور الف تاب انوگرہ اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے بیچ میں ڈیرا کیا۔ اور وہ کیا ہے؟
पिता का इकलौता और जमीन के ऊपर आदमियों के बीच उसका नाम क्या है? देह में उसका नाम है यशवा, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। आसमान बरकत जो है वो आसमानी मकामों पर है। चुनाची उसने हमको बीनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया, ताकि हम उसके नज़दीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की, यानी मसीह ही वो स्वर्गीय स्थान है। लिखा है ना कि मसीह में स्वर्गीय स्थानों में, यानी मसीह ही वो स्वर्गीय स्थान है। मसीह में स्वर्गीय स्थानों में लिखा है जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। तो वो जो कोई मसीह में है और जिनमें मसीह है, जिनमें मसीह का रूह है, बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, मगर रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है। तो जिसमें मसीह है और जो मसीह में है, जो कि मसीह में है उस पर सजा का हुक्म नहीं। हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है, और जो मसीह में है वो स्वर्गीय स्थानों में है। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। जगत की उत्पत्ति से पहले क्या था? अलफ ताव, बेरिशित बर्रा एलोहीम इत, यानी इब्तिदा में खुदा ने जमीन व आसमान से भी पहले अल्फ और ताव को पैदा किया। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया, अल्फ और ताव में, कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। जगत की उत्पत्ति पैदाइश से पहले किन्हें चुना? अल्फ और ताव को। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, यानी अल्फ ताव, यानी जमीन पर उसका नाम है यीशु मसीह, और वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। वो अनदेखे खुदा की सूरत, यानी जिसको किसी ने नहीं देखा, और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है, क्योंकि उसी में सारी चीजें पैदा की गई। सारी चीजें अल्फ और ताव में पैदा की गई, और अल्फ और ताव नहीं तो कुछ भी नहीं। तो उसी में पैदा की गई, आसमान की हो या जमीन की, यानी अल्फ ताव, जमीन पर जिसका नाम यीशु मसीह है। अब अल्फ और ताव में एक और बात भी है, ये निशान की, चिन्ह की भाषा है। यीशु मसीह क्यों तमसीलों में निशान के जरिए बात करते थे? क्योंकि जो हमारी जो ह्यूमन मेंटालिटी है वो तस्वीरों की भाषा जानती है। जो हमारी याददाश्त है, अगर कोई भी बात हमारी याददाश्त में ताजा है तो वो तस्वीरों के जरिए है, वो स्टोरी के जरिए है, वो कोई ट्रेजेडी के जरिए है, वो कोई इंसिडेंट्स के जरिए है, कोई सिचुएशन के जरिए है। जो बदन है वो सिचुएशन को समझता है, और वो सिचुएशन में घटता और बढ़ता है। और जो याददाश्त में जो ताजा रहता है वो तस्वीरों के जरिए। तो जो याददाश्त है वो तस्वीरों के जरिए, इंसिडेंट्स के जरिए, यानी कुछ घटित हो गया हो अचानक से, वो चीजें याददाश्त में ताजा रहती हैं। और याददाश्त जो है वो तस्वीरों को याद रखती है, इमेज की भाषा जानती है। अब खुदा ने जब आदम को बनाया तो उसे सबसे पहले तस्वीरों की भाषा सिखाई, और खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए
ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا. اور خداوند خدا نے کل دشتی جانور اور ہوا کے کل پرندے مٹی سے بنائے اور ان کو آدم کے پاس لایا کہ دیکھے. آدم کے پاس لایا کہ دیکھے کہ وہ ان کے کیا نام رکھتا ہے. اور آدم نے جس جانور کو کہا وہ ہی اس کا نام ٹھہرا. اور آدم نے کل چوپاؤں اور ہوا کے پرندوں اور کل دشتی جانوروں کے نام رکھے. نام کیسے رکھے؟ دیکھ کر. دیکھ کر کا مطلب اس کے کام دیکھ کر. لکھا ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. یعنی جس طرح کے ان کے کام دیکھے، آدم نے ان کے کام دیکھ کر، جانچ پرکھ کر، ان کا سبھاؤ دیکھ کر کہ ان کے سبھاؤ میں کیا ہے، تو اس طرح کا ان کا نام رکھ دیا. تمثیل کے طور پر دیکھو میں تمہیں بھیجتا ہوں. گویا بھیڑوں کو بھیڑیوں کے بیچ میں، بھیڑوں کو بھیڑیوں کے بیچ میں، پس سانپوں کی مانند ہوشیار اور کبوتروں کی مانند بھولے بنے. تو یہ ہے تصویر تمثیل کی بھاشا، سائن کی بھاشا، امیج کی بھاشا. یہاں پر سائن دیے ہیں بھیڑ، بھیڑیا اور سانپ اور کبوتر. یہ 4 سائن ہیں یہاں پر. تو یہ تصویر کی بھاشا ہے، سائن کی بھاشا ہے. عبرانی نشان کی بھاشا، یعنی یہودی نشان چاہتے ہیں. اسی لیے روح القدس کبوتر کی مانند روح القدس اس پر اترا. تو یہودی نشان چاہتے ہیں، تو اسی لیے یشوع مسیح جب بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر آئے تو روح القدس کبوتر کی مانند ان پر اترا. اب جو ہوشیار ہیں، یعنی یہودیوں کو نشان ظاہر کرنے کے لیے، اب جو ہوشیار ہیں اس کو سانپ کی تصویر کے ساتھ، نشان کے ساتھ ملایا ہے، اس میں پھل دیکھ کر، کیونکہ اس میں ہوشیاری کا پھل ہے. تو آدم کی زبان میں جو چلاک ہے وہ سانپ ہے، اور آدم کی زبان میں جو بھولا ہے وہ کبوتر ہے. اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خداوند خدا نے بنایا تھا چلاک تھا. وہ تھا تو ایک چلاک اور ہوشیار آدمی، لیکن آدم کی زبان نے اس کو، یعنی آدم کی بھاشا میں اس کو کیا کہا؟ سانپ. یعنی آدم نے اس کو کیا نشان دیا؟ سانپ کا نشان دیا. اس لیے کہ اس میں چلاکی اور ہوشیاری پائی گئی. اب جس میں چلاکی اور ہوشیاری پائی جاتی ہے وہ سانپ کا نشان ہے، اس کا سائن سانپ بنتا ہے. تو آدم کی زبان میں اسے چلاک کہا. تو ہمارا ٹاپک ہے ات، یعنی الف اور تاء، یعنی الف اور تاء. تو الف درساتا ہے، مطلب الف کا مطلب پہلا اور زوراور خدا، اور تاء ہے کیل کا نشان، یعنی صلیب کا نشان. الف اور تاء. تو بہت سے سانڈوں نے مجھے گھیر لیا. یہ ہے زبور اس کی 22 باب اس کی 12 آیت میں. اب یہاں پر بہت سے سانڈوں نے مجھے گھیر لیا، یہاں پر سانڈوں کا نشان ہے. اور الف کا جو نشان ہے وہ ہے سانڈ کا سر. الف کا نشان ہے وہ ہے سانڈ کا سر، یعنی زوراور پہلا خدا. بسن کے زوراور سانڈ مجھے گھیرے ہوئے ہیں، یعنی یہ بہت سے سانڈ ہیں، کیونکہ خدا تو ایک ہے اور یہ بہت سے سانڈ ہیں، بہت سے. وہ پھاڑنے اور گرجنے والے ببر کی طرح ہے. اب ایک یہودا کا ببر ہے جو یشوع مسیح کو ایڈریس کرتا ہے، اور ایک پھاڑنے اور گرجنے والا ببر ہے. ایک صبح کا تارا شیطان کو درساتا ہے، اور ایک صبح کا تارا یشوع مسیح کو درساتا ہے.
مجھ پر اپنا منہ پسارے ہوئے ہیں، کیونکہ کتوں نے مجھے گھیر لیا ہے، بدکاروں کا گروہ مجھے گھیرے ہوئے ہے، وہ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں چھیدتے ہیں۔ تو زبور 22:12 کے وسیلے خدا ہم سے آدم کی زبان میں دکھا رہے ہیں بسن کے زوراور سانڈ۔ یہ ایک تصویر ہے جس کا مطلب بہت سے سانڈ۔ تو جب عبرانی میں الف لکھا جو ہمارے آسمانی پتا کو ایڈریس کرتا ہے، ہمارے آسمانی پتا کا نشان ہے، اسی لیے اس کے ساتھ الف کے ساتھ ایک انک لکھا، یعنی وہ بہت سے نہیں ہیں، خدا ایک ہے، اسی لیے الف کے ساتھ اس کی نیومیریکل ویلیو ہے 1۔ یہاں پر یشوع مسیح کو صلیب پر بہت سے سانڈوں نے گھیر رکھا ہے، یعنی زوراور سانڈوں نے۔ یہ ایک تصویر ہے جس کا مطلب بہت سے سانڈ۔ اب الف جو ہے وہ خدا، زوراور خدا کو پہلے کو، یعنی خدا ایک ہے، لیکن مسیح یشوع کو اس خداوند کے علاوہ بہت سے سانڈوں یعنی بہت سے خداوندوں نے گھیر رکھا ہے، اور خداوند کو بھی ایڈریس، یعنی یہ دوسرے خداوندوں کو بھی ایڈریس کرتا ہے الف۔ بہت سے جنگلی سانڈ، یعنی درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، کام سے پہچانا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا آسمانی باپ نہیں ہے، اس کو بہت سے سانڈوں نے گھیر رکھا ہے صلیب پر، بہت سے جنگلی سانڈ، یعنی اور خدا اور خداوند مسیح یشوع آسمانی باپ کے علاوہ۔ اور یہ تصویر مسیح یشوع کے صلیب دیے جانے کے وقت جب یشوع مسیح صلیب پر تھے، یعنی کہ اس وقت کا یہ منظر ہے۔ اب پہلا کرنتھیو اس کی 8:5 میں لکھا ہے، اگرچہ آسمان و زمین میں بہت سے خدا کہلاتے ہیں، یعنی بہت سی طاقتیں ہیں، چنانچہ بہتیرے خدا اور بہتیرے خداوند۔ تو ان بہتیرے خدا اور بہتیرے خداوندوں نے، یعنی زنگلی سانڈوں نے، بہت سے سانڈوں نے ان کو گھیر رکھا ہے۔ جس کی تصویر میں ڈسپلے کر دوں گا، اس کی تصویر، یعنی بہت سے الف ہیں، بہت سی طاقتیں، بہت سے خداوند۔ پھاڑنے اور گرجنے والے ببر کی تصویر، کیونکہ کتوں نے مجھے گھیر لیا ہے، کتوں کی تصویر۔ بدکاروں کا گناہ مجھے گھیرے ہوئے ہے، کتوں کا مطلب بدکاروں کا گروہ۔ اب یہ تصویریں یعنی آدم کی زبان ہے، نشان کی بھاشا ہے۔ تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھاؤں۔ اب خداوند ہمارا یشوع مسیح آخری دشمن سے لڑ رہا ہے۔ آخری دشمن کون ہے؟ موت۔ اب اس گرجنے والے سنگ کے منہ میں ہے، برہ گرجنے والے سنگ کے منہ میں ہے۔ برے کے روپ میں یشوع مسیح بدن کے طور پر اس گرجنے والے سنگ یعنی آخری دشمن موت کے منہ میں ہے، صلیب پر، مینڈے کی شکل میں۔ مگر خداوند میرا مددگار تھا اور اس نے مجھے طاقت بخشی تاکہ میری معرفت پیغام کی پوری منادی ہو جائے اور سب غیر قومیں سن لے، اور میں شیر کے منہ سے چھڑایا گیا۔ یعنی وہ گرجنے والا دہاڑتا، یعنی یشوع مسیح میمنا بن کر اس دہاڑتے ببر کے منہ میں گئے، اور جب قبر سے باہر آتے ہیں تیسرے دن مردوں میں سے، تو وہ یہودا کا ببر شیر بن کے اس کے موت کے منہ کو چیر کر، آپ کو یاد ہوگا اگر آپ بائبل پڑھتے ہیں تو سمسون نے ایک ببر کا منہ چیر ڈالا تھا،
تو وہ موت کی تصویر ہے، وہ شیطان کی تصویر ہے، موت کی تصویر۔ تو یسوع میمنا بن کر موت کے منہ میں گئے۔ میمنا مطلب بھیڑوں کا روپ دھار کر، عام لوگوں کا، جو بھیڑیں ہیں، جو ہم ہیں، جو یشوع مسیح پر ایمان لانے والے، ان کا روپ دھار کر، عام انسانیت کا روپ دھار کر موت کے منہ میں گئے، اور شیر ببر کی طرح، یعنی لکھا ہے نا کہ چادر اپنی چترائی میں پھنس جاتا ہے، تو وہ یہی چادر تھا، تو اس کی چترائی میں اس کو ہی پھنسایا۔ یشوع مسیح مینڈا بن کر اس کے منہ میں گئے، اور یہودا کا ببر شیر بن کر اس کی موت کا جو منہ پھاڑ کر، یعنی قبر کا، موت کا منہ یعنی قبر کا منہ، قبر کا منہ پھاڑ کر، موت کا منہ پھاڑ کر یہودا یعنی یہودا کا ببر شیر بن کر باہر آئے۔ مگر خداوند میرا مددگار تھا، اور اس نے مجھے طاقت بخشی تاکہ میری معرفت پیغام کی پوری منادی ہو جائے، اور سب غیر قومیں سن لے، اور میں شیر کے منہ سے چھڑایا گیا۔ خداوند مجھے ہر ایک برے کام سے چھڑائے گا، اور اپنی آسمانی بادشاہت میں صحیح سلامت پہنچا دے گا۔ اس کی تمجید عبدالآباد ہوتی رہے، آمین۔ مگر کتے اور جادوگر اور حرام کار اور خونی اور بت پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گھڑنے والا باہر رہے گا۔ تب داؤد نے شاؤل کو جواب دیا کہ تیرا خادم اپنے باپ کے بھیڑ بکریاں چراتا تھا، اور جب کبھی کوئی شیر یا رچھ آ کر جھنڈ میں سے کوئی برہ اٹھا لے جاتا تھا۔ برہ ہے یشوع مسیح، یہاں پر پھر تصویریں ہیں، تو موت نے اس کو عام سمجھ کر اٹھا لیا، عام سمجھ کر برہ اٹھا لے جاتا، تو میں اس کے پیچھے پیچھے جا کر اسے مارتا اور اسے اس کے منہ سے چھڑا لاتا تھا، اور جب وہ مجھ پر جھپٹا تو میں اس کی داڑھی پکڑ کر اسے مارتا اور ہلاک کر دیتا تھا۔ تو یشوع مسیح نے اس موت کو، اس گرجنے والے ببر کو، شیر ببر کو، موت کے منہ کو چیر دیا، یعنی قبر کو کھول کر تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو گئے۔ تو یہ تصویریں ہیں۔ تو مسیح یشوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔